ख्वाबों की ताबीरें। अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन वस्सलातु वस्सलामु अला सय्यिदिल मुरसलीन अम्मा बाद फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम अस्सलातु वस्सलामु अलैका या रसूलल्लाह व अला आलिका व अस्हाबिका या हबीबल्लाह अस्सलातु वस्सलामु अलैका या नबीयल्लाह व अला आलिका व अस्हाबिका या नूरल्लाह। आप मुलाज़ा कर रहे हैं सिलसिला ख्वाबों की ताबीरें। इंशाअल्लाहुल करीम इस सिलसिले के अंदर ख्वाब क्या है, इनकी हकीकत क्या है, ख्वाब का इल्म कैसा होता है, ख्वाब जो नजर आते हैं ये क्यों नजर आते हैं, और भी बहुत कुछ इंशाल्लाह इस सिलसिले में आप देख सकेंगे, जान सकेंगे, सुन सकेंगे। तो हमारे साथ जुड़े रहिएगा इंशाल्लाह। अव्वल ताखिर सिलसिले में आपने शामिल रहना है इंशाल्लाह। बहुत सारी मालूमात इस सिलसिले में अल्लाह की रहमत से आपको हासिल होगी। सबसे पहले दुरूद पाक की फजीलत शामिल करते हैं। नबी करीम रऊफ़ुर रहीम सल्लल्लाहु तआला अलैहि व आलिहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, जो मुझ पर एक बार दुरूद पाक पढ़ता है अल्लाह पाक उस पर 10 रहमतें नाजिल फरमाता है। तो दुरूद पाक पढ़ना न भूलिए, अपनी जिंदगियों का हिस्सा दुरूद पाक को बनाइए। इंशाल्लाह बेशुमार इसकी बरकत अल्लाह की रहमत से हमें हासिल होंगी। हमारे साथ अल्हम्दुलिल्लाह मौलाना असल मदनी साहब हैं। कैसे हैं हुजूर, खैरियत से हैं आप? अल्हम्दुलिल्लाह रब्बिल आलमीन अला कुल्ली हाल। बहुत सारी मालूमात हमने नाज़रीन को देनी है। सबसे पहले तो आपसे अर्ज ये है कि आप हमें ये बताइए कि ख्वाब की क्या हकीकत है। अल्हम्दुलिल्लाह रब्बिल आलमीन वस्सलातु वस्सलामु अला खातमिन नबिय्यीन अम्मा बाद अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। ख्वाब अल्लाह पाक के राज़ों में से एक राज है, अल्लाह पाक की नेमतों में से एक नेमत है, और ये एक बड़ी ही हैरत अंगेज़ और दिलचस्प चीज़ भी है। जब ये सिलसिला शुरू होता है तो फिर पूछने वालों की एक तादाद होती है जो ख्वाब से मुतालिक पूछना चाहते हैं। प्रॉब्लम ये होती है कि नॉर्मली इसके बताने वाले कम मिलते हैं। मैं नहीं कहता कि नहीं होंगे, लेकिन कम मिलते हैं। ख्वाब क्या है, इसके बारे में जो सवालात हैं ये भी लोगों के ज़हनों में बहुत ज़्यादा पाए जाते हैं। तो अल्लाह पाक की एक शान है और उसका ये मज़हर है कि बंदा जब सो जाता है तो उसके ज़ाहिरी हवास, यानी हम जागते हुए जो अपने हवास का इस्तेमाल कर रहे होते हैं, वो साइलेंट मोड में चले जाते हैं, और उसके जो बातिनी हवास हैं वो ज़्यादा एक्टिव हो जाते हैं। अब इंसान जो है वो बातिन की नज़र से, रूहानी तौर पर कह लें आसान लफ्ज़ों में, ख्वाब में वो कुछ देखता है, वो कुछ एक्सपीरियंस करता है जो जागते हुए नहीं कर सकता। तो ये एक ऐसा चैप्टर है कि जो हमें बयान किया गया, और इसके बारे में हमें कुरान और हदीस में भी बहुत कुछ मिलता है। इंशाअल्लाह आगे हम बयान करेंगे। लेकिन ये एक ऐसी चीज़ है कि जिसका एक्सपीरियंस तकरीबन हर शख्स, बूढ़ा हो, बच्चा हो, जवान हो, सभी करते हैं। तो यूँ समझिए आसान लफ्ज़ों में कि जब हम सो जाते हैं तो हम ज़ाहिरी आंख से नहीं देख रहे होते, बातिन की आंख से देख रहे होते हैं। हम ज़ाहिरी टांगों से नहीं चल रहे होते, लेकिन रूहानी तौर पर हम बहुत सारी जगहों पर सयाहत कर सकते हैं, बल्कि उन मकामात पर उन अजायबात को हम देख पाते हैं जो ज़ाहिरी तौर पर देखना हमारे लिए मुमकिन नहीं होता। सही, ठीक है, ये भी हमें पता चला कि ख्वाब की हकीकत क्या है। अच्छा, इसके साथ साथ ये हमारे नाज़रीन को आप बताइए कि ख्वाब का कुरान और हदीस के अंदर क्या हमें तज़किरा मिलता है? कुरान और हदीस में इसका सिर्फ तज़किरा ही नहीं बल्कि बकसरत हमें इसका जिक्र मिलता है। हज़रत सय्यदुना इब्राहीम खलीलुल्लाह अला नबीना अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने इस्माइल अलैहिस्सलातु वस्सलाम को ज़बहा करने का जो इरादा फरमाया, उसकी बुनियाद आपका ख्वाब था। कुरान के अंदर इसका जिक्र मिलता है। यूसुफ अला नबीना अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने जो चांद सितारे देखे और उसका जिक्र जो है वो कुरान के अंदर मौजूद है, वो भी ख्वाब का मामला था। जब आप कैद में थे तो 2 कैदी आपके पास आए, अपना ख्वाब बयान किया, आपने उनकी ताबीरें बयान फरमाई, इसका जिक्र भी हमें मिलता है। तो यूं अगर देखा जाए तो अंबियाए किराम के कई ख्वाब कुरान मजीद फुरकान हमीद में इसका जिक्र मिलता है। अहादीस की तरफ आते हैं तो प्यारे आका सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम ने ख्वाब के मौजू पर काफ़ी कलाम इरशाद फरमाए। कई हदीसें हैं। ख्वाब को अल्लाह की नेमत करार दिया गया, ख्वाब जो है वो नबूवत का 46वां हिस्सा करार दिया गया। फजर के बाद सरकार सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम तशरीफ़ फरमा होते थे और सहाबा कराम से पूछते थे
کہ اگر تم میں سے کسی نے کوئی خواب دیکھا ہے تو بیان کرے. تو بعض اوقات صحابہ کرام بیان کرتے اور اس کی تعبیر آپ ارشاد فرماتے. اسی طرح سرکار صلی اللہ علیہ وسلم کے موجودگی میں صدیق اکبر رضی اللہ تعالی عنہ نے ایک خواب کی تعبیر بیان کی تو سرکار صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کی تصدیق فرمائی. صحابہ کرام کا خوابوں کی تعبیر بیان کرنا یہ بھی بکثرت ملتا ہے. اچھا، خواب سے متعلق روایتیں جس کے اندر کس کو بیان کیا جائے کس کو نہ بیان کیا جائے وہ بھی ہمیں ذکر ملتا ہے. تو یوں اگر ہم غور کرتے ہیں تو قرآن و حدیث میں بکثرت خواب اور اس کی تعبیر اس سے متعلق ہمیں تذکرہ ملتا ہے. چلے ماشاءاللہ، یہ تو ہمیں معلومات ہو گئی کہ قرآن و حدیث کے اندر خوابوں کا تذکرہ ہے. انبیاء کرام علیہ الصلوۃ والسلام کے خواب ہیں. حدیث کے اندر صحابہ کرام علیہ رضوان کا بھی ذکر ملتا ہے. اس کے ساتھ ساتھ یہ بھی وضاحت فرما دیں کہ یہ علم کب سے ہے، یعنی خوابوں کی تعبیر کا جو علم ہے یہ کب سے ہے، کتنا پرانا ہے، اور کیا فرمائیں گے؟ یہ علم تو بہت قدیم ہے. اور ابراہیم علیہ الصلوۃ والسلام کے خواب کا تذکرہ جب قرآن کے اندر ہے تو اس کا مطلب ہے اس زمانے میں خواب کی تعبیریں بیان کی جاتی تھی. اور بھی اس کے جو ہے وہ ذکر ملتے ہیں. اسی طرح اس امت میں اگر ہم بات کریں تو جب ہم سرکار صلی اللہ علیہ وسلم کا ذکر خیر کر رہے ہیں تو اس امت کے اندر بھی اس کا تذکرہ اور یہ ابتدا ہی سے رہا. لیکن خوابوں کی تعبیر کے علم میں جن کو بڑا نام مانا جاتا ہے، جن کا ذکر کیا جاتا ہے، اور اللہ پاک نے جن کی خصوصیت کے طور پر تو جن نعمتوں کا ذکر فرمایا ان میں سے ایک خوابوں کی تعبیر کا علم بھی ذکر فرمایا. وہ حضرت سیدنا یوسف علیہ نبی جنا علیہ الصلوۃ والسلام ہے. آپ سے پہلے بھی خواب اور اس کی تعبیر کا علم تو تھا، لیکن ایک نمایاں حیثیت سے، ایک ماہر ہونے کی حیثیت سے اور ایک خصوصیت کے اعتبار سے سب سے پہلے یوسف علیہ الصلوۃ والسلام کا ذکر ملتا ہے. پھر اس کے بعد اگر ہم تذکرہ کرتے ہیں تو اس امت کے اندر پیارے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم اور صحابہ کرام کا ذکر پہلے ہو چکا. آپ کے بعد اس فن کے اندر سینکڑوں علماء نے کلام کیا. بڑے بڑے علماء جو فقہ کے اعتبار سے مشہور ہیں، کوئی تفسیر کے اعتبار سے مشہور ہے، لیکن اس کے ساتھ ساتھ انہوں نے خوابوں کی تعبیر کے علم پر، اس موضوع پر بہت کلام کیا ہے. جب میں اس کو پڑھنا شروع کیا تو ظاہر ہے کہ پہلے تو ایسی چیدہ معلومات تھیں، لیکن جب اسے باقاعدہ پڑھنا شروع کیا تو میرے لیے بھی حیرت تھی کہ اس پر اتنی کتابیں اور اتنے علماء نے، اتنے بزرگوں نے کلام فرمایا. مثال کے طور پر جو علم سے ذرا رغبت رکھتے ہیں اور خاص طور پر فقہ سے، تو علامہ عبد الغنی نابلسی رحمۃ اللہ تعالی، بہت بڑا نام ہے، بڑے فقیہ تھے. جو ان کی شہرت ہے وہ تو فقہ کے اعتبار سے ہے، لیکن ان کی بڑی زبردست کتاب ہے اور بڑی ضخیم کتاب ہے تعطیر الانام کے نام سے. تو وہ خوابوں کی تعبیر پر ہے. تو اسی طرح اور بھی بہت سارے علماء نے کلام کیا. لیکن ظاہر ہے کہ کلام تو بہت لوگ کرتے ہیں، لیکن کسی ایک کو زیادہ شہرت ملتی ہے، زیادہ اس کو اوتھینٹیکیٹ کیا جاتا ہے، سمجھا جاتا ہے، اور کسی فن کے اندر کسی کو امام کا درجہ کہیں تو وہ علامہ ابن سیرین رحمۃ اللہ تعالی علیہ کا نام جو ہے اس امت میں بڑے ناموں میں سے ہے. پھر اگر ائمہ اہل بیت کا ہم ذکر کرتے ہیں تو اس میں امام جعفر صادق رحمۃ اللہ تعالی علیہ کا ذکر جو ہے کتابوں میں کثرت ملتا ہے. اور پھر تقریباً علماء نے اس فن پر کلام کیا ہے، بعضوں نے کم، بعضوں نے زیادہ. ٹھیک ہے جی، چلیں یہ بھی ہمارے معلومات میں اضافہ ہوا کہ اس فن میں بڑے بڑے علماء جو ہے انہوں نے اپنے قلم کو جنبش دی ہے، اور سینکڑوں کتابیں جیسے آپ نے فرمایا کہ اس موضوع پر لکھی گئی ہیں اور بڑے بڑے علماء نے لکھی ہیں. اچھا، یہ بھی ہمیں بتائیے کون سے ٹائم میں خواب دیکھے تو خواب زیادہ سچے ہوتے ہیں، اور کون سے وقت کے خواب زیادہ تعبیر کے اعتبار سے اچھے ہوتے ہیں؟ اچھا، عوام میں نا ایک غلط فہمی مشہور ہے کہ دن کے خواب کی تعبیر نہیں ہوتی. ہو سکتا ہے ہمارے ناظرین بھی بعض یہ سمجھتے ہوں، تو ایسا نہیں ہے. دن کے خواب کی بھی تعبیر ہوا کرتی ہے. البتہ چونکہ بکثرت سونا رات میں ہی ہوتا ہے اور رات ہی سونے کے لیے، آرام کے لیے، تو ظاہر ہے کہ رات میں خواب زیادہ دیکھے جاتے ہیں تو ان کی تعبیریں بھی اس اعتبار سے ہوں گی. جہاں تک وقت کا تعلق ہے، تعبیریں تو مختلف اوقات کی ہوتی ہیں، لیکن کس وقت کے خواب زیادہ سچے ہوتے ہیں، ان کی تعبیر زیادہ جلد ظاہر ہوتی ہے. تو اس اعتبار سے کافی کلام کیا ہے علماء نے، اور ان سب کا میں ایک مفہوم عرض کرنے کی کوشش کروں گا.
رات کے ابتدائی حصے میں خواب دیکھا جائے تو اس کی تعبیر دیر سے ظاہر ہوتی ہے، ٹھیک ہے، اور جو صبح کے قریب وقت ہوتا ہے یا صبح کا جو وقت ہوتا ہے صحیح، اس وقت میں خواب جو دیکھا جائے اس کی تعبیر جلد بھی ظاہر ہوتی ہے اور زیادہ سچی بھی ہوتی ہے۔ اور وہ اس اعتبار سے کہ حضرت مفتی احمد یار خان نعیمی رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے ایک مقام پر ارشاد فرمایا کہ جو عوام جس کو تہجد کا وقت کہتے ہیں، ویسے ڈیفینیشن کے اعتبار سے تو کچھ مختلف ہے، لیکن صحیح، یہ وقت بھی تہجد میں ہے اور بھی اوقات ہو سکتے ہیں، لیکن جس کو عوام تہجد کا وقت یعنی کہ فجر کے ابتدائی وقت سے جو کچھ پہلے کا وقت ہے یا رات کا آخری حصہ کہہ لیں، تو اس وقت جو خواب دیکھا جائے وہ زیادہ سچا ہوتا ہے، اور اس کی وجہ یہ ہے کہ یہ وقت اللہ پاک کی خاص رحمتوں کے نزول کا وقت ہے۔ اللہ کے نیک بندے خاص اس وقت کے اندر عبادت کرتے ہیں۔ اللہ پاک کے کچھ مخصوص فرشتے ہیں صحیح، جو اللہ کے حکم سے خاص اس وقت میں نازل ہوتے ہیں۔ صحیح، تو یہ چونکہ اس وقت کو نسبتیں حاصل ہیں تو اس وجہ سے اس وقت میں دیکھا جانے والا خواب زیادہ سچا ہوتا ہے۔ ٹھیک ہے۔ اچھا چلے، یہ بھی ماشاءاللہ ہمیں پتہ چل گیا کہ چاہے خواب دن میں دیکھیں یا رات میں دیکھیں، تعبیر دونوں کی ہوتی ہے۔ وہ ایک الگ بات ہے کہ تعبیر جلد جو ہے وہ کس کی ظاہر ہو جاتی ہے۔ اچھا، خواب کتنی طرح کے ہوتے ہیں، کس کس طرح کے خواب ہوتے ہیں، اور خواب کس کی طرف سے ہوتے ہیں، یہ بھی ذرا اگر ہماری رہنمائی فرما دیں تو۔ بعضوں نے اس کی 3 قسمیں بیان کی ہیں اور بعضوں نے 4 کی ہیں۔ صحیح، ایک قسم تو وہ ہے کہ جو من جانب اللہ ہے اور وہ نعمت کے طور پر ہے، صحیح، جس کو خوشخبری کہا جاتا ہے، اللہ پاک کی نعمتوں میں سے ایک نعمت ہے، ٹھیک، اور مسلمان کے لیے اس کے اندر مستقبل میں پیش آنے والے کسی اچھے واقعے کی خبر ہے۔ اگر کوئی کسی مشکل کے اندر ہے تو اس سے نجات ملنے کی دلیل ہے۔ کسی کی تعبیر یہ ہے کہ وہ حج کو جائے گا، مدینہ پاک کی حاضری اس کو نصیب ہوگی، تو کسی بھی طرح کی نعمت کا اس کے اندر جو ہے وہ ذکر ہوتا ہے۔ تو یہ سچے خواب بھی ہوتے ہیں اور اللہ پاک کی جانب سے نعمت ہوتے ہیں۔ ٹھیک ہے، کچھ خواب وہ ہوتے ہیں کہ جو شیطان کی طرف سے ہوتے ہیں، صحیح، یعنی کہ اس کے اندر شیطان کا عمل دخل ہوتا ہے، جو کہ اچھے نہیں ہوتے۔ وہ جھوٹے خواب بھی ہوتے ہیں، وہ مسلمان کو پریشان کرنے کے لیے بھی ہوتے ہیں، اس کے اندر کسی خلاف شریعت بات کی ترغیب بھی موجود ہو سکتی ہے، دو مسلمانوں میں جھگڑا بھی ہو سکتا ہے، مسلمان کو پریشان کرنا مقصود ہو سکتا ہے۔ جس طرح شیطان جاگتے ہوئے انسان کے دل میں وسوسے ڈالتا ہے، اسی طرح سوتے ہوئے بھی خواب کے اندر اس کا عمل دخل ہوتا ہے، تو وہ شیطان کی طرف سے ہوتے ہیں۔ اور ایک وہ قسم ہے کہ جس کی کوئی تعبیر نہیں ہوتی، جس کو ادغاث سے جو ہے وہ تعبیر کیا جاتا ہے۔ اب اس کے اندر فضول خواب بھی ہیں اور وہ خواب بھی ہیں کہ جو ہمارے روزمرہ کے معاملات سے متعلق ہوتے ہیں اور ان کی کوئی خاص تعبیر نہیں ہوتی۔ مثال کے طور پر ایک شخص ہے، سارا دن اس کا کام ڈرائیونگ کرنا ہے، اس کی جاب ہے، اب وہ رات کو بھی دیکھ رہا ہے کہ وہ ڈرائیونگ ہی کر رہا ہے۔ اچھا، دن بھر انسان جو سوچتا رہا کسی خاص مقصد کے طور پر، کسی خاص چیز کے طور کو، تو اب وہی چیز وہ خواب کے اندر دیکھ رہا ہے۔ اسی طرح غیر مربوط قسم کے خواب بھی ہوتے ہیں، غیر واضح قسم کے خواب ہوتے ہیں۔ اس کی ایک میں مثال دے دیتا ہوں جن کی تعبیر پھر نہیں ہو پاتی۔ مثال، ایک شخص کہہ رہا ہے کہ میں نے دیکھا کہ میں گھوڑے پر جا رہا ہوں، اچانک وہ گھوڑا مچھلی بن گیا۔ اچھا، اب وہ مچھلی پہ جاتے جاتے جو ہے نا، وہ مچھلی آسمان کی طرف جو ہے وہ پرندے کی طرح اڑنا شروع کر دیا۔ وہ اڑی رہی تھی کہ میں نے دیکھا کہ سامنے جو ہے نا وہ آسمان نیچے ہو گیا اور زمین اوپر ہو گئی۔ اب یہ ایک بے ربط سی چیز ہے اور اس کا پس منظر اور کوئی بھی چیز کنیکٹڈ نہیں ہے نا، اور ایسا ہوتا بھی نہیں ہے، خلاف واقع بھی ہے، تو پھر ایسے خوابوں کی تعبیر نہیں ہوا کرتی۔ ٹھیک ہے، البتہ بعض خواب جو ہے وہ بظاہر ایسے معلوم ہوتے ہیں، عام آدمی کو ہو سکتا ہے فیل ہو کہ یار اس کی تو کوئی بھی تعبیر نہیں ہوگی، لیکن اس کی تعبیر ہوتی ہے۔ وہ پھر ظاہر ہے کہ جس نے تعبیر بیان کرنی ہے تو وہ اس میں غور کرتا ہے کہ یہ مربوط ہے، اس کے اندر کوئی تعبیر کا پہلو ہو سکتا ہے یا بالکل فضول ہے یا دیکھنے والے کے اعتبار سے یہ مختلف ہے، تو اس کے اختلاف سے پھر اختلاف ہو سکتا ہے۔ تو بنیادی طور پر اس کو 3 کیٹیگریز کے اندر جو ہے وہ شمار کیا جاتا ہے۔ اچھا چلے، یہ بھی ماشاءاللہ اچھی وضاحت ہو گئی کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے کچھ خواب رحمان کی طرف سے ہیں، کچھ شیطان کی طرف سے ہیں، اور رحمان کے خواب یہ انعام ہے، اور شیطان کی طرف سے جو خواب ہیں وہ ظاہری بات ہے شیطان کی طرف سے ہیں تو وہ انعام تو ہو نہیں سکتے۔ اللہ پاک ایسے خوابوں سے ہمیں محفوظ رکھے۔ اچھا، یہ بھی بیان کر دیجئے کہ بعض اوقات کیا ہوتا ہے کہ خواب آتا ہے
تعبیر تو پتہ نہیں ہمیں، تو خواب دیکھا اچھا ہے یا برا ہے کیسا بھی ہے، اس کو لے کر پریشانی جو ہے وہ ہمارے اندر آنا شروع ہو جاتی ہے. تو کیا خواب جو ہے اس کو دیکھ کر اس کو بنیاد بنا کر اس چیز کی طرف بندے کو لگ جانا چاہیے، توجہ کرنی چاہیے اور اس کو سمجھنا چاہیے کہ یہاں خواب دیکھ لیے تو اب ایسا ہی ہوگا؟ اس معاملے میں کیا فرمائیں گے؟ دیکھیے، خواب سے حاصل ہونے والا علم ظنی ہوتا ہے، یقینی نہیں ہوتا. آسان لفظوں میں اس کو بیان کروں تو غالب تو یہی ہے کہ جیسی تعبیر بیان کی جائے گی ویسا ہی ہوگا، ٹھیک ہے، لیکن ضروری نہیں. ہو سکتا ہے اس کا خلاف ہو سکتا ہے ویسا نہ بھی ہو. صحیح ہے. تو اس کے اندر دوسری طرف کی پاسبلٹی بہرحال موجود رہتی ہے. ٹھیک. لیکن اللہ پاک کی ایک شان ہے اور نظام تکوینی کے اعتبار سے جیسی تعبیر بیان کی جائے ویسا ہی صحیح. ہو جاتا ہے، ٹھیک ہے. اور عموماً یہی ہوتا ہے. البتہ بعض اوقات جو ہے وہ خواب دیکھا اور اس کی تعبیر بری تھی، لیکن اس کے بعد خواب دیکھنے والے نے اللہ پاک کی بارگاہ میں دعا کر لی، جیسا کہ ہم ترغیب دیتے ہیں، ٹھیک ہے، تو وہ بچ گیا، صدقہ کر دیا، اور خواب کے ذریعے جو آنے والی مصیبت تھی جس کے بارے میں انڈیکیشن تھی، تو صدقے کی برکت سے بندہ اس سے محفوظ ہو گیا. تو اس طرح سے اس کے اندر جو ہے وہ مختلف ہو سکتا ہے. تو بہرحال یہ عام بندے کے اعتبار سے ہے. البتہ انبیاء کے جو خواب ہوتے ہیں وہ اللہ کی جانب سے وحی ہوتے ہیں، ٹھیک، اس کے اندر جھوٹ کا جو ہے وہ دخل نہیں ہوتا، کیونکہ نبی جو ہے وہ شیطان کے دخل سے محفوظ ہوتا ہے. اسی لیے ابراہیم علیہ السلام کے خواب کے بارے میں یہی کہا گیا نا کہ بظاہر دیکھا جائے تو بیٹے کو ذبح کرنا کیسے ہو سکتا ہے، لیکن آپ نے اس کا ارادہ فرمایا، حالانکہ خواب دیکھا تھا، اور اسماعیل علیہ السلام اس کے لیے تیار بھی ہو گئے، وہ بھی اللہ کے نبی، وہ بھی اللہ کے نبی. لیکن بات یہ ہے کہ جو نبی کا خواب ہوتا ہے وہ اللہ کی طرف سے وحی ہوتی ہے، وحی الہی ہے. بلکہ وحی کی جب ہم قسمیں پڑھتے ہیں حدیث کی کتابوں میں تو وحی مطلوع، وحی غیر مطلوع، جو بھی اقسام ہیں، اور پھر اب اس کے اندر جب حدیث کا تذکرہ ہوتا ہے اور وحی کا جہاں پہ کیٹیگریز ہوتی ہیں تو اس میں باقاعدہ ایک قسم ہے. خود سرکار صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کی جانب جب اللہ پاک کی طرف سے وحی کی ابتدا ہوئی تو اس کے اندر اچھے خواب بیان کیا گیا ہے. تو نبی کے خواب کی حیثیت جدا ہے، عام آدمی کے خواب کی حیثیت جو ہے وہ جدا ہے. چلے یہ ماشاءاللہ یہ بھی وضاحت ہوگی کہ انبیاء کرام علیہ السلام کے خواب وہ یقینی ہے اور بقیہ جو عام مخلوق ہے ان کے خواب ویسے یقینی نہیں ہیں. اچھا، اسی سے ریلیٹڈ ایک سوال ہے کہ بعض اوقات ایسا بھی ہو سکتا ہے کہ کسی کو خواب آتا ہو اور وہ دیکھتا ہو کہ خواب میں پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی زیارت کی ہے اور خواب میں کوئی ایسا عمل جو ہے وہ بیان کیا گیا یا کرنے کو کہا گیا جو ناپسندیدہ ہے یا خلاف شرع ہے. تو اس معاملے میں علماء تعبیر نے کیا رہنمائی فرمائی اور ہماری شریعت مطالعہ اس حوالے سے کیا کہتے ہیں؟ جی بالکل، اس طرح کے معاملات ہوتے ہیں، کالز بھی آتی ہیں، اس طرح لوگ پوچھتے بھی ہیں، پریشان بھی ہوتے ہیں. تو اس کے بارے میں ایک اصول جو ہے وہ اگر ناظرین اپنے ذہن میں رکھیں گے تو انشاءاللہ اس کا بھی جواب ہو جائے گا اور ان کی تسلی بھی ہو جائے گی. ہمارا جو خواب ہے جیسے کہ ابھی بیان ہوا کہ وہ حجت نہیں ہے، اگر تو وہ شریعت کے موافق ہے تو اس پر عمل کرنے میں حرج نہیں، بلکہ کر لینا چاہیے. مثال کے طور پر نماز پڑھنے کی دعوت ملی، صدقہ کرنے کی دعوت ملی، کوئی اور کسی مسلمان کی مدد کرنے کی دعوت ملی تو بہت اچھی بات ہے، کرنا چاہیے. لیکن اگر خواب کے اندر آ کر، خواب وہ کسی بزرگ کی شکل میں آ کر کوئی کہتا ہے کہ آج سے تم پہ 5 کی بجائے 4 نمازیں، 1 معاف ہے، ظاہر ہے شریعت نے 5 نمازیں فرض فرمائی ہیں اور 4 ہو ہی نہیں سکتی. تو اب یہ کہا جائے گا کہ یا تو اس کے سننے میں خلل واقع ہوا ہے جو خواب دیکھنے والا ہے، یا جس نے بیان کیا ہے جیسا اس نے بیان کیا ویسا اس نے سمجھا نہیں ہے. مثال دی ہے کہ کوئی کہے کہ تمہارے لیے جو ہے نا وہ نماز معاف ہے، مت پڑھا کرو، تو حقیقت میں اس کو یہ کہا گیا کہ تم نماز پڑھو اگر اس نے سرکار صلی اللہ علیہ وسلم کی زیارت کی، اور یہ اس کو لگا کہ مجھے یہ کہا گیا. تو علماء نے بیان فرمایا کہ اس کا مطلب یہ ہے کہ سرکار صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کو فرمایا ہوگا کہ تم نماز پڑھو، لیکن اس کے سمجھنے میں مسٹیک ہوئی تو اس نے سمجھا کہ مجھے کہا گیا کہ نہ پڑھو، تو اس کی سمجھ کا قصور قرار دیا جائے گا. تو اصول یہ ہے کہ خواب میں اگر خلاف شرع بات کرتے ہوئے کوئی اپنے آپ کو دیکھے یا اس کو کوئی کہتے ہوئے پایا جائے
تو ظاہری شریعت پر جو ہے وہ عمل کیا جائے گا، ٹھیک اس کے خواب کا اعتبار نہیں کیا جائے گا۔ ٹھیک ہے، چلے جی، ماشاءاللہ یہ بھی بہت اچھی بات اور وضاحت ہو گئی کہ نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی طرف یا انبیاء کرام علیہ الصلوۃ والسلام کی طرف ایسی بات منسوب کی نہیں جا سکتی جو شریعت کے خلاف ہو، اور اگر خواب آئے بھی تو اسے اپنی سماعت کی کمزوری اور نہ سمجھی کہیں گے کہ مجھے سننے میں غلط فہمی ہوئی ہوگی، حکم وہی ہوگا جو شریعت مطہرہ کا ہے۔ اچھا، اسی کے ساتھ ساتھ کہ خواب آئے تو اس کو کس کے سامنے بیان کرنا چاہیے اور کس سے جو ہے وہ پوچھنا چاہیے؟ نارملی ہوتا کیا ہے کہ محلے میں دیکھا ہے کوئی دیندار شخص ہے، داڑھی والا ہے، اس کو خواب بیان کر دیں گے کہ بھائی مجھے یہ خواب آیا، میں نے یہ دیکھا ہے۔ اچھا، وہ سامنے والا بھی کیا ہوتا ہے، بعض خواب ایسے ہوتے ہیں کہ جو ان کے بارے میں مشہور ہی ہوتا ہے کہ بھائی اس کا یہ جیسے کسی نے خواب میں دیکھا، بعض اوقات مشہور ہی ہوتا ہے کہ کسی کو مرتا ہوا خواب میں دیکھیں گے تو اس کی عمر بڑھ جاتی ہے، یا کسی نے کسی مرتے ہوئے جو دنیا سے چلا گیا اس کو خواب میں دیکھا، وہ خواب میں آ کر کہہ رہا ہے کہ میں تمہیں لینے آیا ہوں، تو اب وہ کیا کرتے ہیں کہ اب یہ سمجھتا ہے کہ میری جو ہے وہ ٹائم قریب آ گیا ہے اور میرا بھی جانے کا وقت ہو گیا ہے۔ تو بعض اوقات ہم کسی ایسے شخص سے خواب پوچھ لیتے ہیں جو اس علم کا ماہر نہیں ہوتا، تو پھر وہ تعبیر بیان کر دیتا ہے۔ تو کیا اس طرح خواب پوچھنے سے اس تعبیر کا اثر ہوتا ہے، یا ہر ایک سے ہمیں خواب بیان کر کے اس کی تعبیر پوچھ لینی چاہیے؟ دیکھیے، جو برا خواب ہے وہ تو کسی کے سامنے بیان نہ کریں، ٹھیک ہے، اور اللہ پاک کی بارگاہ میں دعا کریں کہ اللہ پاک اس کے برے اثر سے محفوظ فرمائے۔ آمین۔ اب ایسا خواب ہے جو بظاہر اچھا ہے، یا کم از کم یہ ہے کہ وہ برا نہیں ہے ٹھیک ہے، اور بندے کو سمجھ نہیں آ رہی کہ اس کی تعبیر کیا ہوگی، تو ایسا خواب بھی ہر ایک کے سامنے بیان نہ کیا جائے، ٹھیک۔ کیونکہ اللہ کی شان ہے کہ جیسی تعبیر بیان کی جائے ویسا ہی خواب کی تعبیر ظاہر ہو جاتی ہے۔ ٹھیک، تو اب آپ نے کسی عام شخص کے سامنے بیان کی اور اس نے بری تعبیر کر دی تو ہو سکتا ہے ویسا ہی ظاہر ہو جائے، صحیح، تو یا تو اس کو بیان کریں کہ جو آپ کا بہت اچھا دوست ہے، کہ وہ اس کا غلط مفہوم بیان نہیں کرے گا، کوشش یہی کرے گا کہ وہ اس کو صحیح مفہوم پر ہی لے کر جائے، صحیح، یا جو اس تعبیر کے فن کا ماہر ہے، جو اس علم کا جاننے والا ہے، اس سے آپ نے پوچھنا ہے تو اس کے سامنے بیان کیا جائے، ٹھیک ہے، تو اسے علم کا جاننے والا ہے۔ ہر ایک کے سامنے، جیسے آپ نے مثال دی کہ صبح اٹھتے ہیں، اور عموماً یہی ہوتا ہے کہ خواب دیکھا، صبح اٹھے، جو سب سے پہلا شخص ملا تو اسی کو جو ہے وہ خواب بیان کر دیا، تو یہ بڑا ڈینجرس ہو جاتا ہے، ٹھیک ہے، بیان نہیں کرنا چاہیے۔ اور حل بھی میں نے آپ کو عرض کیا کہ اگر آپ کو پریشانی ہو رہی ہے، اور ہوتی ہے واقعی ظاہر ایک نفسیاتی بات ہے، ایک نیچرل بات ہے کہ اگر کوئی بھی میں غلط یا ڈراؤنا خواب دیکھوں گا تو میں چاہوں گا کہ یار کسی سے شیئر تو کروں، یہ کرنے کے بجائے آپ اللہ پاک کی بارگاہ میں دعا کریں اور کچھ صدقہ کر دیں، یا اللہ عز و جل اس خواب کے برے اثر سے مجھے محفوظ فرما، تو انشاءاللہ آپ محفوظ رہیں گے۔ ہر ایک سے بیان نہیں کرنا چاہیے۔ مزید ذہن میں یہ بھی سوال آیا ہے کہ خواب بعض اوقات کیا ہوتا ہے کہ ایک شخص ہے اس کو برے ہی خواب آتے ہیں، مطلب کبھی اس کو کچھ نظر آ رہا ہے، کچھ نظر آ رہا ہے، اور وہ پھر یہی سوچتا رہتا ہے، یہ سمجھے کہ اس کی زندگی میں ہیں ہی برے خواب، وہ اچھا خواب دیکھتا ہی نہیں ہے۔ بعض لوگ کہتے ہوئے بھی سنائی دیتے ہیں کہ حضرت مجھے خواب ہی جو ہے نا وہ برے نظر آتے ہیں، ڈراؤنے خواب نظر آتے ہیں، تو ان کا حقیقت سے کیا تعلق ہے؟ اچھے خواب بھی بعض اوقات نظر آتے ہیں، لیکن اکثر جو ہے نا وہ جن کو ڈراؤنے خواب ہی نظر آتے ہیں، تو ان کے لیے کیا فرمائیں گے آپ؟ دیکھیے، وظیفہ کچھ ہو یا وجوہات، جی میں وظیفہ بھی عرض کرتا ہوں، ٹھیک، اور وظیفے سے پہلے یاد رکھیے کہ ہم جو سوچتے ہیں، جو دیکھتے ہیں، جو سنتے ہیں، جو ہمارا ذہن ہے، جو ہماری سوچ ہے، جو ہمارا دماغ ہے، وہ اگر بہت زیادہ غلط چیزیں دیکھتا، سنتا، سوچتا ہے تو اس طرح کے خواب نظر آئیں گے، اور اگر آپ کی صحبت اچھی ہے، آپ اچھا سنتے ہیں، اچھا دیکھتے ہیں، اچھا سوچتے ہیں، ٹھیک، آپ کی نظروں کے سامنے اچھے مناظر گزرتے ہیں، تو آپ کو خواب بھی اچھے نظر آئیں گے۔ صحیح، تو سب سے پہلے تو یہ غور کرنا چاہیے کہ کیا آپ جاگتے ہوئے آپ کا ماحول کیا ہے، آپ کی مصروفیت کیا ہے، اس کو آپ پازیٹیو کریں، اچھا کریں۔ دوسری بات، جب سونے کے لیے جائیں، نیند کے لیے جائیں، صحیح، اس وقت آپ اپنی کیفیت پہ غور کریں۔ ٹھیک، بہت زیادہ پیٹ بھرا ہوا ہونا یہ بھی برے خوابوں کا اور ڈراؤنے خوابوں کا باعث ہو سکتا ہے، ٹھیک، تو کوشش کریں کہ رات سونے سے کافی دیر پہلے کھانا کھا لیں، اس کے بعد کچھ واک وغیرہ بھی کریں، ٹھیک ہے، باوضو سوئیں، سنت کے مطابق سوئیں، صحیح، نماز پڑھ کے سوئیں۔ قرآن مجید کی آخری دو سورت معوذتین جن کو کہا جاتا ہے، سورہ فلق اور سورہ ناس، یہ پڑھ لیں، ہاتھوں پر پھونک کے اس کو جسم پر
دم کر کے پھیر لیں تو یہ بھی آپ کو برے خوابوں سے محفوظ رکھے گا. صحیح. تو اس طرح کے جو اعمال ہیں وہ کریں گے تو انشاءاللہ عز و جل ڈراؤنے خواب آنا، برے خواب آنا بند ہو جائیں گے یا کم ہو جائیں گے. دوسرا، اگر پھر بھی جان نہیں چھوٹتی تو وظیفہ لوگ پوچھتے ہیں. تو یا متکبرو اللہ پاک کے نام کا وظیفہ ہے، اول آخر 3 بار درود پاک کے ساتھ سونے سے پہلے وہ شخص پڑھ لے کہ جسے ڈراؤنے خواب یا برے خواب زیادہ کثرت سے نظر آتے ہیں. تو انشاءاللہ عز و جل اس وظیفے کی برکت سے اس کو ڈراؤنے اور برے خواب آنا بند ہو جائیں گے. ناظرین، امید ہے آج کے پروگرام میں آپ کو بہت ساری معلومات حاصل ہوئی ہوں گی. تو خواب کیا ہیں، خوابوں کی حقیقت کیا ہے، یہ علم کب سے ہے اور کس طرح یہ ہم تک پہنچا ہے، کون سے اس کے علماء ماہر ہیں، اور بھی بہت ساری معلومات ہم نے آپ کو دینے کی کوشش کی ہے. تو آپ نے اس پروگرام کو لازماً دیکھنا ہے، آپ کو بہت ساری معلومات مزید اس طرح کی حاصل ہوتی رہیں گی. سیاست بھائی، یہ بھی بتائیں، اگر کوئی شخص جو ہے وہ یہ خوابوں کا علم حاصل کرنا چاہتا ہے، تعبیر کا علم، تو وہ کہاں سے حاصل کرے اور اس کے لیے کیا ہے، اس پر بھی رہنمائی فرما دیجیے. دیکھیے، یہ ہر ایک کا کام نہیں ہے. ٹھیک ہے. اور لوگوں کو دلچسپی تو ہوتی ہے، اور ایک آدھ کتاب لے کر خالی پڑھ لینا کافی نہیں ہوتا. صحیح. اس کی مہارت کے لیے کئی علوم وہ جاننا ضروری ہوتا ہے. تو وہ علوم بھی معلوم ہونے چاہیے، پھر کسی کے ساتھ مربوط رہ کر اس کی باقاعدہ جو ہے وہ تربیت بھی چاہیے. پھر اپنی کامن سینس بھی اس میں بہت حد تک میٹر کرتی ہے، کیونکہ ایگزیکٹ ہر خواب کی تعبیر لکھی ہوئی مل جائے یہ ضروری نہیں ہوتا. جب خواب بندہ دیکھتا ہے پھر اس کی پرسنالٹی کیا ہے، پھر بہت ساری چیزیں اس کے اندر جو ہے وہ انوالو ہوتی ہیں. تو میں نہیں کہتا کہ اسے حاصل نہیں کیا جا سکتا، لیکن بہت آسان بھی نہیں ہے. اس کے جو تقاضے ہیں وہ بہرحال پورے ہونے چاہیے. اور بعض لوگ تو انٹرنیٹ سے کوئی بھی کتاب یا جنتری نکال کر اپنے خوابوں کی تعبیر خود ہی نکال لیتے ہیں. علم دین سے ان کا وہ شغف اور وہ مہارت نہیں ہوتی جو ریکوائرڈ ہونی چاہیے، تو پھر وہ مسٹیک بھی کرتے ہیں، خود بھی پریشان ہوتے ہیں، دوسروں کو بھی پریشان کرتے ہیں. تو ایک عام آدمی کا خالی کتاب لے کر یا اس طرح انٹرنیٹ سے دیکھ لینا یہ اس کے لیے بہت زیادہ خطرناک ہو سکتا ہے. ہو سکتا ہے کبھی تکا لگ جائے. صحیح. اور جو سمجھا ہے ویسا ہو جائے. لیکن ایک باقاعدہ علم کا ہونا اور ایک کبھی تکا لگ جانا، اس کے اندر بہت زیادہ فرق ہو. اچھا، یہ آپ نے اچھی بات فرمائی ہے کہ علم کا شغف ہو اور کسی کی تربیت میں اور صحبت میں رہ کر حاصل کیا جائے تو فائدہ ہے. علم کوئی بھی ہو، چاہے خواب کا علم ہے، چاہے وہ کوئی اور علم ہے، فقہ کا علم ہے، یا قرآن کا علم ہے، حدیث کا علم ہے، یا دینی مسائل ہیں، کوئی بھی ہیں، تو اس کے جو ماہرین ہیں انہی سے رجوع کیا جائے تو اسی میں عافیت ہے. یا خود سیکھنا چاہتے ہیں تو جو اس علم کے ماہر ہیں ان کی صحبت میں رہ کر آپ اس علم کو حاصل کرنے کی کوشش کریں. اللہ پاک آج کا یہ پروگرام ہمارا اپنی بارگاہ میں قبول فرمائے. صلو علی الحبیب صلی اللہ علی محمد صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم. خواب ایک پل دے خوشی، ایک پل یہ چونکا دے، خوابوں کی